हेलो इट्स मी तासलविद, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने आजकल की व्लॉगिंग को और हमारे अदबी वर्से सफ़रनामे को दोनों को यकजा करने की कोशिश की है और उस पर तंज़ो मज़ाक का थोड़ा तड़का लगाकर एक कहानी सुनाने की कोशिश की है। ये कहानी है मेरी और मेरे चंद दोस्तों के कुमराट सफ़र की। तो आपको इस वीडियो में अपने कुमराट सफ़र की रुदात भी सुनाऊँगा और साथ अपने गैर ज़रूरी दोस्तों का गैर ज़रूरी सा तारुफ़ करवाऊँगा। उसके अलावा वादी कुमराट के होशरबा मनाजिर देखने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हैं मेरे दोस्त उमर तारिक। रिहाइश इनकी इछड़ा लाहौर में है। उम्र तकरीबन 25 साल। मेरी सारी वीडियो में इनका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि वीडियो बनाते ही इन्होंने मुझे कह दिया था, भाई मुझे वीडियो में शामिल ना करना, मैं घर बताए बगैर आया हूँ। अब मेरे दोस्त का राज है और मैं राज रखना जानता हूँ, सो मैं ज़रूर राज रखूँगा। बिलाशुबा ये तमाम मेरे दोस्त हैं जिसमें इनका कोई कमाल नहीं। लड़कों की ज़िंदगी यही है, जो जहाँ मिल गया सारी उम्र वहीं बड़ा रहता है और जो जितना नकम्मा, बेकार और बेवकूफ़ होगा वो उतनी ही देर पड़ा रहता है। यहाँ ये बात ज़रूर है कि ये तमाम लोग मेरे हर दुख दर्द में शरीक रहे हैं। ये बात अलग है कि मेरे तमाम दुखों दर्दों की वजह भी यही लोग रहे। मेरी ज़िंदगी पहले भी कुछ ख़ास नहीं थी, पर जो बेड़ा करके लोगों के आने के बाद हुआ है, सुभान अल्लाह। तो ये कहानी शुरू होती है। एक रात मैं गहरी नींद में सोया हुआ था और मुझे एक नोटिफिकेशन आया। मोबाइल खोला तो देखा जनाब यासिर का मैसेज। मुझे कहते हैं कि कल आप हमारे साथ कुमराट चल रहे हैं। मैंने इस मैसेज को बगौर देखा, उसमें कहीं भी सवालिया निशान नहीं था। यानी कि मुझे इत्तला दी जा रही थी कि भाई कल आप हमारे साथ कुमराट चल रहे हो। ये मेरी गैरत पे वार था। क्या वैसे मैं इतना वेला लगता हूँ कि जब बुलाओगे मैं चला जाऊँगा? खैर, मैं अपनी तमाम तर फरागत से वक्त निकाल कर अगले दिन शदरा पर पहुँच गया था। हमारे सफ़र में 2 गाड़ियाँ और 13 लड़के थे। इन लड़कों में 4 शादीशुदा थे, बकिया 9 समझदार ही थे। ड्राइवर के साथ वाली सीट को बिज़नेस क्लास तस्वर किया जाता है, सो हर किसी की कोशिश थी कि उसको क्लेम कर ले। सफ़र की शुरुआत में ही जनाब उमर कबीर अपनी बाइक पार्किंग में लगाए बगैर ही इस सीट पर विराजमान हो गए। जब देखा कि कोई इनकी बाइक को अब पार्किंग तक ले जाना गवारा नहीं कर रहा, तो अपनी चाबी को खलीफा बनाकर ऐलान किया, यह सीट मेरी है, इस पर मेरी कायम मकाम, मेरी चाबी पड़ी है। अब जब गाड़ी से निकलकर बाइक को पार्किंग लगाने लगे तो बाइक पर पहुंचकर याद आया कि बाइक की चाबी तो गाड़ी में है। बहुत दिक्कत है भाई। ये इनकी दूर अंदेशी, गैर मामूली जहानत और हाजिर दिमागी का एक मामूली सा वाक़या है। इनके नाम एक ख़त लिखा था। इस ख़त में दुआए गलिमात की जगह लिखा था, मैं तुम्हें ज़रूर लंबी उम्र की दुआ देता मगर तुम्हारे घर वालों पर तरस आता है। सो जब तक तुम इस जहान फ़ानी में हो, खुदा तुम्हारे घर वालों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमाए। उमर कबीर के घर वालों को देख के यकीन होता है कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है और उमर कबीर को देख के यकीन होता है कि ये इबरत की जा है। इस जैसे शख्स की तो पेंशन भी हो फिर भी इसको बर्दाश्त न किया जाए। लाहौर से इस्लामाबाद हम सिर्फ 3.25 घंटे में पहुंच चुके थे। पहले इरादा तो ये था कि वहाँ कुछ देर स्टे होगा, लेकिन हमारे यासिर मियाँ काफ़ी पुरएतमाद लग रहे थे, सो हमने उन पर एतबार किया और पेशावर मोटरवे पे चल पड़े और आगे सवात मोटरवे पे अपना सफ़र जारी रखा। दूसरा शख्स जो इस गाड़ी में मौजूद था वो हादी था। अब हादी को शख्स कहना सिर्फ इस सूरत पर जायज़ है कि ये एक मुकम्मल शख्स की जगह घेरे हुए है,
ورنہ کسی طاقتور ترین مائکروسکوپ سے بھی اس میں اور کسی انسان میں کوئی مشابہت تلاش نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ماہر اور باصلاحیت لوگ دیکھے ہیں، لیکن صحیح موقع پر غلط بات، غلط موقع پر صحیح بات، اور سب سے بڑھ کر غلط موقع پر غلط بات کرنے کی جو خداداد صلاحیت حاجی کے یہاں موجود ہے، اس کا جواب نہیں۔ ہمارا پہلا اسٹیج تیمر گرا تھا، جہاں پر ہم صبح 7:15 بجے پہنچے تھے۔ اگلا سفر 70 کلومیٹر پہاڑی تھا، سو ہم نے 6 گھنٹوں میں وہ سفر طے کیا، اور وہاں سے ہم تھل بازار کے قریب لاموتی شہر میں پہنچے، اور لاموتی جا کر ہم نے اپنی کار پارکنگ میں لگائی۔ ہم لاموتی سے جیپ کرا کر ٹکی ٹاپ تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں جیپ والوں نے جام شوروں پہ ہی اتار دیا اور کہا کہ آگے رستہ خراب ہے۔ یوں ہمارے 2 گھنٹے کی مزید ہائیکنگ کو بڑھا دیا گیا۔ اب 2 گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد جب ہم ٹکی ٹاپ پر پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر کمرہ، بستر، کھانا کچھ بھی میسر نہیں، سو اب ہمیں مزید 5 گھنٹے کی ہائیکنگ کر کے جہاز بانڈا پر پہنچنا تھا، اور رات کے 7:15 بجے گپ اندھیرے میں تیز بارش میں ہم ہائیکنگ کر کے جہاز بانڈا تک پہنچے، اور وہاں جا کر ایک خیمہ کروایا، اور یوں ساری رات 13 لوگوں نے ایک خیمے میں گزاری۔ ناظرین، اللہ دی قسم ہے پیچھے پہاڑ۔ ہم اگلے دن صبح ناشتہ کر کے کٹورا لیک کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن تیز بارش نے یہ ممکن نہ ہونے دیا، سو ہم کم پر اکتفا کرتے ہوئے ہی جہاز بانڈا سے پاس ہی پہاڑ اتر کر کنڈ بانڈا کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ یہ ڈاؤن ہائیکنگ کے بعد ایک انتہائی خوبصورت جھیل آتی ہے، جس کو سنیک جھیل کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بلند و بالا خوبصورت آبشار موجود ہے۔ ہم نے کافی وقت وہاں پر گزارا۔ سارا دن کنڈ بانڈا گزار کر ہم رات کو واپس پہنچے اور ایک ہوٹل میں 3 کمرے کروائے اور بہت پرسکون رات گزاری۔ جہاز پانڈا اس رات بون فائر کرنے کے بعد بہت دیر غزلیں اور لوک گیت سننے کے بعد عمر کبیر میں تھوڑی بیزاری سی آئی۔ وہ اٹھ کر کہنے لگے، چلو یار کسی ایسی جگہ پہ چلیں جہاں پر کوئی مولوی نہ ہو۔ یاسر میاں فرمانے لگے، بھائی غالباً آپ جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگلے دن ہم صبح اٹھ کر کٹورا لیک کی طرف نکل گئے۔ جہاز بانڈا سے کٹورا لیک کا سفر تقریباً 6 گھنٹے کی ہائیکنگ تھی۔ کافی لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ گھوڑے کی بجائے پیدل جانا پسند کریں گے، اس لیے اکثر لوگ وہاں پر پیدل پہنچے، جبکہ باقی 11 لوگ گھوڑے پہ گئے۔ اگر تم ایک مالدار اور کامیاب شخص ہو تو تم خوش قسمت ہو، لیکن اگر تمہارا دوست مالدار اور کامیاب ہے، تمہاری خوش قسمتی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہم نے یاسر بھائی کو کہا، بھائی ہم تمہاری ویڈیو بناتے ہیں، ہمیں سفر کی رودات سناؤ۔ ان کو سفر کی رودات سنانے کا کہا تھا، لیکن یہ تو ایسے بیٹھ کے جیسے میڈیا کو کسی واردات کی کہانی سنانی۔ جی تو میں بتانا جی، پہلے سے میں ادھر سے گاہ کاٹ رہا تھا، جنہاں کی گاہ ایسی آپ نے موڑی چھوٹا سا بچہ ایسی نا، اس کو میں بولا مطلب بچے گاہ کو بنو، اس نے ماں کو پتا نہیں کیا جا کے بتایا، وہ لگی آئی، اس نے اٹھا کے ڈنڈے سے مام کو کاٹا، چنگا مارا، اس نے الٹا میں بولا میں تمہارا ہاتھ کاپ دے گی۔ میں چپ کر گیا، ہمارا نیک آیا، اس نے بولا، اس کو گالا اس نے نکالی، اور جہاں رہتا ہے تو فیض محمد جی اتنے مزدوری کرتا ہے، انہوں کی گاہ ادھر سے آئی، اور اس نے بولا جو بجوڑی نے، اس نے کیا گاہ دو، اس نے کیا پلاٹ میں گاہ ہے تمہاری، جا کے لے لو۔ پہلے اس کے بھائی کو مارا انہیں چنگا، پھر اس کا بایا اس کو مارا نے، پھر کوڑیاں مارے نے اتنے لگیاں، تو ہی میں لگیاں، سر میں لگیاں، اس کے بھائی میں ناک میں بہت زخمی ہوا۔ اور یہ ہیں ہمارے حامد صاحب۔ ان کو گھر والوں پہ کوئی خاص اعتبار نہیں تھا، تو خود کا نام بدل کے رنگ باز رکھ لیا ہے۔ بڑے ہی اسم بمسمہ آدمی ہیں، ان کی طبیعت میں رنگوں کی بھرمار ہے، اور بدقسمتی سے دنیا کی تمام لڑکیاں کلر بلائنڈ ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر ویڈیو میں شیشہ نوشی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ان کے گھر والوں تک نہ پہنچے، اور اگر پہنچ بھی گئی تو یہ بڑے رنگ باز آدمی ہیں، فوراً توبہ طائب کر لیں گے۔ جو پکڑے جانے پہ توبہ کریں، وہ توبہ عمل سے نہیں، دوبارہ پکڑے جانے پہ کر رہا ہے۔
یہ انسان نما دکھنے والی چیز حمزہ ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ حمزہ نے کبھی ایسے فرق کو ملحوظ نظر رکھنے کی زحمت نہیں کی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ حمزہ کے صرف 99% عیبوں کی وجہ سے اس کی مطلب پرستی پر مستقل مزاجی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت پہنچے ہوئے شخص ہیں۔ کسی فلسفی کا قول تھا کہ خدا جب کسی مفکر کو زمین پر اتارتے تو سمجھو ہر چیز خطرے میں ہے۔ یہی قول مجھے کچھ تغیر کے ساتھ اپنے عزت مآب شاہ جی کے لیے یاد آتا ہے کہ خدا جب کسی احمق کو زمین پر اتار دے تو سمجھو ہر چیز خطرے میں ہے۔ ہمارا ہر پلان شاہ جی کی وجہ سے خطرے میں تھا۔ شاہ جی کا جتنا حوصلہ ہمت ہے، اس کو دیکھ کر تو یہی لگتا تھا کہ یہ گھر سے آنے کی وجہ دنیا سے بے رغبتی اور بیزاری تھی۔ یہ خودکشی کے ارادے سے آئے تھے، مگر یہاں آ کر دوستوں سے مل کر ان کو لگا میری باقی زندگی تو بہت آسان ہے، بلکہ خوبصورت ہے، اور خودکشی کا ارادہ ترک کر بیٹھے۔ اب بس زندہ لوٹنا ان کی واحد ترجیح تھی۔ انسانی خواہش یہی رہی ہے کہ وہ دنیا میں حسن کو تلاشے اور اسے اپنی چار دیواری میں قید کر لے۔ عام انسانوں اور آرٹسٹ لوگوں میں بس یہی فرق رہا ہے کہ باقی حسن کو اپنی چار دیواری میں سمونے کے لیے محدود کرتے آئے ہیں، جبکہ آرٹسٹ اپنی وسیع ظرفی سے اس چار دیواری کو وسیع کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے حسن کو قید کرنے کی سوچی بھی تو حسن کو قید کرنے کی صحیح سے مصوری کا جنم ہوا، سنگ تراشی بنی، فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی آئی۔ میں اس حسن کے عکس کو اپنی یادوں میں ہی لانا چاہتا تھا، پر اپنے دائمی تعصب کو نظر انداز نہ کر سکا، تو حسن کو قید کرنے کی میری سعی کا نتیجہ یہ رہا۔ دلکش نظاروں، حسین جگہوں اور خوبصورت لوگوں کے بارے میں ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ ان کو کچھ دیر ٹھہر کر دیکھو اور آگے چل پڑو۔ آگے بھی بہت کچھ ہوگا، لیکن اگر یہیں رک گئے یا پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے اور یہ منظر تمہاری قید ہوگا۔ لیکن یہاں کے مناظر اور ہوا کا نشہ میرے نظریات کے لیے وبال ثابت ہو رہا تھا۔ دنیا کی الجھن، ہجوم بیکار، لوگوں کا شور، سفر کی تھکن، موسم کی سختی، رویوں کی تلخی، لفظوں کے زہر، نفرت کے ڈیر، ان سب کو نظر انداز کرو۔ یہاں ان پہاڑوں میں یہ دنیا اب بھی خوبصورت ہے۔ زندگی خود غیر جانبدار ہے، ہم اسے خوبصورت اور بدصورت بناتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں، ان ہواؤں میں نہ کوئی ایڈ ہے، نہ مقابلے بازی کی ہوس پیدا کرتی کمپنیوں کے نمائندے۔ یہ پہاڑ بہت بلند ہیں، مطلب، دشمنیاں، رقیب، پیسہ، سب بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، اتنے چھوٹے کہ نظر نہیں آتے۔ رنگوں سے عشق رکھنے والوں کے لیے یہاں بہت کچھ ہے۔ زندگی کی کڑواہٹ بھول جاتی ہے، یہاں پھولوں کی بستیاں ہیں۔ ہم سب شہر سے یہاں ان پہاڑوں کے پاس شہر اور شہری زندگی کی شکایت کرنے آئے تھے، اور یہ پہاڑ اپنی وسیع دامنی کے ساتھ ہم سب کو باری باری سنتے ہیں۔ میں نے کہیں لکھا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑ کے نہ جائے تو اس کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں۔ یہ قدرت، پانی، پہاڑ ہمیشہ دل میں گھر کر جاتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کے دروازے ہی نہیں ہوتے۔ نہ ان کے اندر قید ہو جانے کا خوف ہے اور نہ ان کو کھو دینے کا ڈر۔ یہ ایک وسیع کائناتی ظرف ہے جو آپ کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ ان کو دیکھو،
کل کے وعدے بھی ان کا آج ضائع نہیں ہو رہا۔ ان کے بوڑھوں کی انائیں ان کی رکاوٹ نہیں، کسی غیر کی عزت کا پتھر ان کے سر کا بوجھ نہیں ہے۔ یہ ساتھ ہیں کیونکہ ساتھ ہونا چاہتے ہیں، برخلاف ہمارے ان کے ساتھ ہونے کے لیے ان کا چاہنا ہی کافی ہے۔ عجیب، جاہل اور ناسمجھ مخلوق ہے۔ خوشی، اطمینان، سکون کے لیے کوئی پروٹوکول فالو نہیں کرنا پڑتا، نہ سالوں کا صبر، نہ سماجی جھنجھٹ، اتنی آسانی سے خوش رہ لیتے ہیں۔ کٹورا لیک پر کافی خوبصورت وقت گزارنے کے بعد ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا اور جہاز بانڈا اور ٹکٹاپ سے ہوتے ہوئے 6 گھنٹے کا سفر کر کے ہم جیپ تک پہنچے اور جیپ سے سفر کر کے لاموتی اپنی گاڑیوں میں جا کر بیٹھے اور وہاں سے اپنی واپسی کا سفر شروع کیا۔ ہم سب کے لیے یہ انتہائی ایک حیران کن واقعہ تھا۔ ہمیں لگا تھا اس سے خراب کیا ہی ہو سکتا ہے، لیکن اب جانتے ہیں کہ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے پاس بہت وقت ہے، زندگی کافی پڑی ہے، ابھی آپ کے پاس اپنے ہیں، اپنے عزیز جن کے پاس آپ کو جانا ہے، جن کے ساتھ آپ کو جا کے زندگی گزارنی ہے، جن کے ساتھ رہنا ہے، اور کتنے پلان تھے ہم سب کے، لیکن سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو سکتا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے وہاں پر وہ درخت آئیں گے، ہم نہیں جانتے تھے ہماری گاڑی وہاں پر رک جائے گی، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنی دیر ان درختوں کے سہارے وہاں پر رہیں گے۔ کسی بھی لمحے وہ گاڑی کھائی میں گر سکتی تھی، اور وہ میری ساری مجبوریاں، وہ میرے ساری پریشانیاں، وہ ڈپریشن، مجھے سب کچھ اتنا چھوٹا لگنے لگا تھا، سب کچھ وہ تھا ہی نہیں۔ مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ کیا میٹر کرتا ہے ہماری زندگی میں، ہم کن پریشانیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اپنوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس پہنچو جن کے پاس ہونا میٹر کرتا ہے، وہ کرو جو کرنا چاہتے ہو، زندگی جیو اگر جینا چاہتے ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کس وقت تم سے یہ موقع چھین لیا جائے۔ سوری، یہ سب میں ضرور سوچتا اگر میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہ ہوتا۔ گندی ہو گئی، اب ٹھیک ہے۔ گاڑی سے نکلتے ہی جناب عمر کبیر کا کیا ریئیکشن تھا؟ سب سے پہلا سوال ان کا یاسر بھائی سے یہ تھا، گاڑی کی جو حالت ہو چکی ہے اب پر ہیڈ کتنے پیسے آ رہے ہیں؟ ناظرین، پہلے ہم ایکسیڈنٹل گاڑی کو کمراڑ سے لاہور لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے ہی اس کو رینگتے لے کر آئے ہیں، اور اب یہاں موٹر وے پہ اس کا ٹائر بھی پنچر ہو گیا ہے۔ واؤ، بہت اچھا ہوا۔ نہیں یار، آگے کٹورا بڑی کٹورا میں رکھیں گے۔